नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में हज़रत यूसुफ़ आ.स की हयात तय्यबा। आपने सुना कि किस तरह बीबी ज़ुलैखा का जो जुर्म है वो साबित हुआ और अज़ीज़ मिस्र ने क्या कहा कि इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम। कुरान मजीद ने औरतों की चालों को अज़ीम जाल जो है वो अज़ीम मकर जो है वो कहा। फरमाया कि शैतान के लिए मुफस्सरीन ने इरशाद फरमाया कि तफसीरों में बुज़ुर्गों ने क्या शाह फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शाह फरमाया इन्ना कैदा शैतानी दाईफ़ा, कि शैतान की चालें कमज़ोर हैं लेकिन औरतों की चालें इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, लेकिन औरतों की जो चालें हैं वो बहुत बड़ी हैं। आप सोचें कि जिसको अल्लाह ने बड़ा कहा वो किस कदर मकर बड़ा होगा। यानी ये मुसलमान फ़ैसले हैं कि औरत नाक़िसुल अक़ल है और औरत के फ़ैसले हमेशा इंसान को जो है वो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नुकसान पर ही आमादा करते हैं। लेकिन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा वजह करीम ने शाह फरमाया कि जब औरत दीनदार हो और समझदार हो तो उससे ज़रूर मशवरा करो, क्योंकि वो जब भी तुम्हें मशवरा देगी तुम्हारी आखिरत की भलाई के लिए देगी। वो कभी दुनिया को आगे नहीं रखेगी बल्कि तुम्हारी आखिरत को सोच कर तुम्हें वो मशवरा देगी जिसमें अल्लाह का खौफ शामिल हो। बहरहाल उन्होंने तो अपनी वाइफ जो हैं बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा तय्यबा ताहिरा, उनकी वजह से ये कहा। लेकिन दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मर्द के लिए औरत जिसके साथ वो निकाह करना चाहे, आप सरकार ने फरमाया कि अगर तुम मालदार औरत से निकाह करोगे तो वो औरत हमेशा तुम्हें माल का ताना देगी कि ये मेरे भाइयों की दौलत है, ये मेरे बाप की दौलत है। फरमाया कि ज़्यादा अमीर औरत को देखकर मेरे सहाबियों निकाह मत करना। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह फिर हम कैसी औरत से निकाह करें। आपने शाह फरमाया कि खूबसूरती देखकर औरत के साथ शादी मत करना। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो क्यों। आपने फरमाया इसलिए कि खूबसूरती एक बीमारी का झटके के साथ ख़त्म हो जाती है, खूबसूरती पर कभी ना मरना। और फरमाया उसके बाद पूछा गया कि या हज़रत फिर हम कैसी औरत के साथ निकाह करें। आपने शाह फरमाया कि निकाह उस औरत से करो जो दीनदार हो, बाअमल हो। फरमाया वो हमेशा तुम्हारी कब्र के लिए भलाई चाहेगी, तुम्हारी आखिरत को संवारेगी, तुम्हारी दुनिया को बर्बाद नहीं होने देगी, तुम्हें कभी गलत मशवरा नहीं देगी। और यहाँ पर कुरान मजीद ने कैदा कुन्ना अज़ीम का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया कि रब ताला ने ये इशाद फरमा कर बता दिया कि ए मर्दो तुम्हारी मर्दानगी औरतों के मकर में बचने से है कि इनके मकर से बचो। अब क्या हुआ कि जब ये जो है वो उनके जो खामन थे अज़ीज़ मिस्र, उन्होंने कहा इन्ना की कुंती मिनल खातिईन, कि बेशक तू ख़ताकार है कि यूसुफ़ का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है। अब ये बात जो है वो फैलते फैलते मिस्र तक फैल गई कि ज़ुलैखा के ग़ुलाम की गवाही 6 माह के बच्चे ने दी है। जब ये बात फैली तो लोग बातें करने लग गए। उन्होंने कहा जी देखें जी कैसी शहज़ादी है कि वो अपने ग़ुलाम पर मर मिटी है। अब वो हज़रत यूसुफ़ आ.स अक्सर जो है वो निकाब इस्तेमाल किया करते थे और उनको बहुत से लोगों ने नहीं देखा हुआ था। जो बड़े बड़े अफसरों की बीवियां थी उन्होंने बड़ी बातें की। बीबी ज़ुलैखा सलाम अलैहा जो हैं वो बड़ी परेशान हुई। उन्होंने कहा मैं क्या करूं। उन्होंने एक बुज़ुर्ग के साथ मशवरा किया। उस बुज़ुर्ग ने क्या कहा, उन्होंने कहा बेटे सब बातें ना देखने की है, जो तुमने देखा है वो इनको भी दिखा दो। कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न अज़ली जो कि उनका मौजज़ा था, फरमाया ये तुम दूसरी औरतों को दिखा दो, उनको पता चल जाए कि तुम क्यों इस पर मर मिटी हो। इसीलिए बुजुर्गों ने शाह फरमाया कि जेरे महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल देनी, जिन्हें नहीं तकिया वो करन गल्लां, जिन्हों ने तक लिया वो तो फिर बोलते ही नहीं। तो फरमाया कि ये जो औरतें बोल रही हैं ना, इन्होंने अभी तक देखा नहीं। तो और दर हकीकत जो अल्लाह वाले लोग होते हैं ना, उन्होंने जो कुछ देख लिया होता है वो आम बंदा नहीं देख सकता, इसलिए उनकी हर बात आम बंदे से जुदा होती है। अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी जो अफसरों की जो बीवियां थी उनको दावत दी कि आप हमारे घर में पिछले टाइम पर जो है वो आए। हमारे यहाँ पर मुल्कों में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है ये रिवाज है कि आप पिछले वक्त में चाय वगैरह पीते हैं, यही हमारे मतलब मशगलें हैं। लेकिन मिस्र में और इस साइड पर क्या होता है कि वो पिछले टाइम पर वो लोग फल इस्तेमाल करते हैं, फल ज़्यादा खाते हैं। अब वो बीबी ने उनके आगे जो है वो फल वगैरह रख दिया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेहतरीन महंगा लिबास पहना कर आपने फरमाया यूसुफ़ कैद होने से पहले
تم نے ایک چکر ان عورتوں کے سامنے لگانا ہے تاکہ یہ جو ان کی زبانیں ہیں وہ بند ہو جائیں۔ اب کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے بی بی زلیخا نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اب تم تیار ہو، وہ میں بلاؤں اپنے غلام کو؟ انہوں نے کہا ہاں جی بلائیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کوئی عام بندہ ہوگا، بس ٹھیک ہے، لیکن نبی جو ہے ان کی ہر چیز خاص ہوتی ہے۔ اور آپ کو میں نے پہلی ایپیسوڈ میں بتایا کہ دراصل ان کا جو حسن تھا وہ ان کا معجزہ تھا، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ اب یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں کے سامنے آئے اور صرف گزر کر گئے ہیں، انہوں نے اتنا ہی دے کہ فلما رأینہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا ملک کریم، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور کیا کہنے لگی کہ او ہو رب تعالیٰ کی قسم کہ یہ تو بندہ ہی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ یعنی پہلے جب دیکھا نہیں تھا تب ان کو باتیں کر رہی تھی، اور جب دیکھ لیا تو کیا کہا کہ یہ بندہ ہی نہیں ہے، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ علمی نکات کیا ہیں کہ ان عورتوں نے تو پہلی دفعہ ہی دیکھا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے کہ عورتیں نرم دل ہوتی ہیں۔ تو بی بی زلیخا جو ہے انہوں نے ہاتھ اپنا کیوں نہیں کاٹا؟ دیکھیں سوچنے کی بات ہے، بی بی زلیخا بھی تو عورت ہے نا، تو وہ بھی اپنا ہاتھ کاٹ لیتی، لیکن انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں کاٹا کہ وہ باہر سے زلیخا اور اندر سے یوسف بن چکی تھی۔ انہوں نے اس قدر یوسف علیہ السلام کو محبت کی، اس قدر عشق کیا ان کے ساتھ کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ ہی رانجھا ہوئی۔ ان کا اندر جو تھا وہ یوسف علیہ السلام بن چکے تھے اور باہر بی بی زلیخا تھیں، اور وہ روزانہ ان کو دیکھ کر بھی ان کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود تھی کہ وہ ان کے حسن کو برداشت کر سکیں۔ اور بی بی زلیخا نے کس طرح ایک بدنامی اپنے جو ہے وہ سر لے لی، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو جو عزت عطا کی۔ اب کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس ان کے مرید آئے اور کہنے لگے یا حضرت میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جب شہید اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے گھر جا کر سورہ یوسف پڑھو۔ اب وہ ساری رات بیٹھ کے جو ہے وہ سورہ یوسف پڑھتے رہے، لیکن ان کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ قرآن مجید سے علمی نکات نکالنا یہ ہر بندے کا کام نہیں۔ یعنی آپ کسی پڑھے لکھے پیر کے مرید ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالم دین بن گئے ہیں۔ عالم دین بننے کے لیے عمریں لگ جاتی ہیں بیٹے، یہ بات یاد رکھیں کہ 1 2 3 کتابیں پڑھ کر آپ کبھی کوئی چیز جو خود اخذ قرآن مجید کے اندر سے نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یا دوسرے ممالک جن میں کہ عربی نہیں سمجھی جاتی، اسی وجہ سے فرقے بازیاں بنتی ہیں کہ لوگوں کو عربی کے میننگز نہیں آتے، اور وہ اپنی مرضی سے اس کے میننگز بنا کر پھر فرقے جماعتیں جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں۔ اب وہ ساری رات جو ہے وہ دیکھتے رہے، لیکن ان کو وہ سلسلہ نہیں ملا۔ وہ صبح اپنے پیر کے پاس گئے، کہنے لگے یا حضرت میں تو ساری رات سورہ یوسف پڑھتا رہا ہوں، ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، مجھے تو اس میں کچھ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کیا اس میں یہ نہیں ہے فلما رأینہ قطعن ایدیہن کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ انہوں نے کہا جی یا حضرت وہ تھا، اس کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے سامنے تو یوسف آیا تھا تو ان کو تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ جب شہید اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے سامنے تشریف لے آتا ہے۔ فرمایا اس لیے شہید کو جان نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو آپ نے سنا کہ ان بزرگ نے کیا کہا کہ جنہوں نے نہیں دیکھا ہوتا نا وہ باتیں بہت کرتے ہیں، اور جو دیکھ لیتے ہیں ان کی پھر باتیں نہیں رہتی، وہ تو پھر چپ ہی ہو جاتے ہیں۔ ان کا جو قال ہے یعنی بولنا وہ بند ہو جاتا ہے اور حال ان پر غالب آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں ہمارے، وہ فقیری لائن میں کیوں چلے گئے؟ کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ اگر تو تصوف کے بغیر علم کو حاصل کرے تو یہ بات یاد رکھنا کہ علم کا بھار اتنا زیادہ ہے کہ اس کو صوفی ہی اٹھا سکتا ہے، اس کو عام بندہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک تو اپنے دل کو فقیر نہیں کرے گا، علم تیرے دل میں کبھی نہیں ٹھہرے گا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے بیٹے، اس میں بہت سارے نکات ہیں جو اتنا ہی ہم بیان کرتے ہیں جتنا کہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اب بی بی زلیخا جو ہے انہوں نے جب یہ کہا کہ ان کو آپ قید کر دیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا شاہ فرمایا کہ میرے اللہ ان چالوں سے تو بہتر ہے تو مجھے قید ہی کر دے۔ فاستجاب لہ ربہ وہو السمیع العلیم، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفتیں بیان کی؟ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی 2 ناموں کو کیوں چنا؟ اس لیے چنا کہ اے بندہ مومن،
میں سن رہا ہوں، میں جانتا ہوں تیرے لیے کیا فیصلہ بہتر ہے، کب تیرے لیے قید ہو جانا بہتر ہے اور کب تیرے لیے آزاد ہونا بہتر ہے، تو فکر نہ کر۔ یوسف علیہ السلام نے لوح محفوظ سے دیکھ کر یہ دعا مانگی، حالانکہ اپنے لیے قید کی دعا کرنا یہ اچھی دعا نہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، غیب کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا انہوں نے وہی دعا کی۔ نبی کبھی وہ دعا نہیں کرتا جس دعا کو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اب انہوں نے جب کہا جی میں جو ہے وہ اللہ میں قید ہونا پسند کرتا ہوں، مجھے میرے مالک تو قید ہی کر دے تو میں بہتر ہوں، یعنی اس قدر پاک دامنی کہ انہوں نے قید کو پسند کیا۔ اور جب آپ قید میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یوسف میں جانتا ہوں کہ دکھ اور سکھ کیا ہے۔ فرمایا دکھ اور سکھ کے اندر صرف دال اور سین کا فرق ہے۔ دال جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ تجھے عن قریب سکھ حاصل ہوگا، اور فرمایا سین جو ہے وہ تیرے دل کو جو ہے وہ سکون دیتا ہے کہ وقتی طور پر سکون جو ہے وہ تجھے ملتا ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا جب سب عورتوں سے جان چھٹی، آپ قید خانے میں چلے گئے تو وہاں بھی جا کر آپ نے تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ کیا ارشاد فرمایا بزرگوں نے کہ جیرا جس دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو عذر بہانے کر کے او دے مرنے مردہ، کہ اب وہ جو بزرگ ہے نبی ہوں یا ولی ہوں یا صحابی ہوں، انہوں نے ظاہری بات ہے اللہ کی بات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا جی وہاں بھی تبلیغ صحیح۔ اب انہوں نے قید کے اندر بھی جو ہے وہ تبلیغ جو کرنی وہ شروع کر دی۔ اب کیا ہوا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعویل الاحادیث، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو موضع ایک اور دیا کہ آپ فوراً جو ہے وہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی خواب آئے تو وہ ہر کسی سے بیان مت کریں، اس لیے کہ آپ سرکار نے فرمایا حبیباً او لبیباً، یا تو اپنا خواب بیان کرو اپنے پکے سچے دوست کے ساتھ، یا پھر بیان کرو اس بندے کے ساتھ جو بندہ صاحب علم ہو۔ صاحب علم سے مراد کیا ہے کہ جو بندہ تفسیر القرآن پڑھا ہوا ہو، جو بندہ اپنی مرضی کے احکامات تفسیر سے نکال سکے، جو بندہ احادیث کو سمجھ سکتا ہو، تو اس کے ساتھ یہ بیان کرو تاکہ وہ تمہیں اس کا مکمل حل بتائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ امام ابن سیرین جن کی کتاب الرؤیا ہے، خوابوں کے بارے میں کتاب، یہ بات یاد رکھیں کہ جب سردی میں آپ خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیریں اور ہیں، جب گرمی میں دیکھیں خواب اور ہے، آپ کے نام سے تعبیریں آتی ہیں، چہرے سے تعبیریں آتی ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کی تاریخ پیدائش سے بھی تعبیر آتی ہے۔ تو خدارا جو لوگ خواب دیکھیں اس کو فوراً کسی کے ساتھ بیان مت کریں، اور ہر آنے والی خواب ضروری نہیں کہ وہ خطرناک ہی ہو، بعض اوقات بشارتیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اور آپ یہ سمجھ ہوتے ہیں شاید پتہ نہیں کہ یہ کوئی غم ہے۔ جیسے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن مجید پر پیشاب کر رہا ہے، دیکھنے میں یہ بات کتنی عجیب ہے، کہتے ہوئے بھی یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ جب انہوں نے امام ابن سیرین سے یہ بات کی تو آپ نے شاہ فرمایا کہ بیٹے تمہارے گھر میں حافظ قرآن بیٹا پیدا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اشارہ دیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے کہ خواب جو ہے وہ آپ اس بندے کو بتائیں جو آپ کا پکا سچا دوست ہو، آپ کا خیر خواہ ہو، یا پھر وہ بندہ صاحب علم ہو، عالم دین ہو، قرآن اور حدیث کا علم جانتا ہوا ہو۔ کیا شاہ فرمایا آپ نے جب قید کے اندر آپ چلے جاتے ہیں تو اس وقت دو بندے جو کہ شاہی نوکر تھے وہ آتے ہیں، بادشاہ کے نوکر تھے دونوں، ایک باورچی تھا اور ایک جو تھا وہ مے خانے کا مینا تھا۔ مینا اس بندے کو کہا جاتا ہے جو شراب پلاتا ہے بادشاہ کو۔ اب جب وہ دونوں اندر آئے تو ان دونوں نے آ کر خواب جو ہے وہ بیان کیا اور کہا، ایک نے کیا کہا، اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا جی میں نے دیکھا ہے میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے آ کر ان روٹیوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ لفظوں کے ہیر پھیر سے تعبیریں جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو یوسف علیہ السلام نے کیا شاہ فرمایا پہلے تم دونوں میرے پاس بیٹھو۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے، یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ ولی ہو یا نبی ہو، یہ جب دیکھتے ہیں نا کیونکہ بندہ آپ کے پاس آیا اور اس وقت وہ مجبور ہے تو وہ سب سے پہلے توحید کا اعلان کرتے ہیں، توحید کا پرچار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس دین پر ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پوچھا یوسف علیہ السلام سے کہ آپ کس دین پر ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ فرمایا میں حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہوں، یعنی میں موحد ہوں، ایک رب کو ماننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اچھا، پھر ہم لوگ تو جو ہیں وہ تو یعنی کہ عیسائی مذہب ہے ہمارا۔ آپ نے شاہ فرمایا یعنی ان کا مذہب یہودی تھا، اور آپ نے فرمایا
کہ تم لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ایک رب بہتر ہے یا زیادہ رب بہتر ہیں؟ اب وہ خاموش. آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کہ ایک رب ہی بہتر ہے، ایک ہی در بہتر ہے. ایک در پر جھک جاؤ تاکہ تم بار بار کسی در پر جھکنے سے بچ جاؤ. اب جب آپ نے اپنے توحید کا اعلان کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اب مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے باورچی نے جو خواب دیکھی، اس نے تو یہ دیکھا کہ میرے سر پر جو ہے وہ جو ہے نا روٹیاں پڑی ہیں اور جانور جو ہے نوچ رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو نے جو گناہ کیا، یعنی اس نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا تھا. آپ نے فرمایا کہ تو نے جو گناہ کیا اس کی سزا تجھے یہ ملے گی کہ تجھے پھانسی ہوگی، تجھے پھانسی ہوگی، اور تیرا سر جو ہے وہ پرندے آ کر نوچیں گے، تیری ناش کو چوک کے اندر لٹکا دیا جائے گا. اور دوسرے کو کیا کہا جو مینا تھا، یعنی جو جام ڈال کر دینے والے کو مینا کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا جی تیری نوکری جو ہے بحال ہو جائے گی اور تو واپس شاہی دربار میں چلا جائے گا. جب اتنی بات انہوں نے سنی تو وہ جو بندہ جس کو انہوں نے آپ نے کہا نا کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی، اس نے کہا جی میں تو ویسے ہی خواب بیان کر رہا تھا آپ کے ساتھ. آپ نے ارشاد فرمایا تو چاہے ایسے خواب بیان کر یا ویسے خواب بیان کر، فرمایا اب جو یوسف کی زبان سے نکل گیا ہے اب وہ ہو کر رہے گا. اب یہاں پر ایک منٹ کے لیے رکیں اور سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو مقتدی ہیں، 9ویں صف کے مقتدی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا اب وہ ہو کر رہے گا. تو جس مقتدی کا یہ حال ہے کہ جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے، تو اس کے امام کی زبان کا کیا حال ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو ان کی امامت کی، تو جو بھی زبان اقدس سے نکل گیا وہ پورا ہو کر رہے گا. منہ سے نکلی جو بات وہی بات ہو گئی، دن کو جو کہہ دیا رات تو پھر رات ہی ہو گئی. خاموش رہیں رسالت مآب، بول پڑے خدا کی کتاب. تو فرمایا کہ اب سوچیں کہ مقتدی کا یہ حال ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اب جو کہہ دیا نا اب وہی تعبیر آئے گی، اب تم خواب چاہے ایسے بیان کرو یا ویسے بیان کرو. تو سوچیں کہ اس مقتدی کا یہ عالم ہے تو جنہوں نے امامت کروائی ان کا کیا حال ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا باقی جو بیان ہے وہ ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو یاسین.